बहन ने घर से भागकर पसंद की शादी कर ली तो वालिदैन ने उससे रिश्ता खत्म कर लिया। वालिदैन की वफात के बाद मैंने बहन को तलाश करना शुरू किया। मुझे उसके घर का पता मिल गया था। एक रोज चेहरा ढांपकर उसके घर जा पहुंचा। पूरे 15 बरस बाद मैं अपनी बहन को देखने वाला था। दिल धक धक कर रहा था। घर का दरवाजा खुला, मैंने दरवाजा धकेला। सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। मेरी बहन सैन में बैठी थी और उसके पैरों में मेरा नाम अली है और मेरी बहन का नाम सोनिया था। वो मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी, इसलिए उसने हमेशा मुझे माँ जैसा प्यार दिया था। मेरे बचपन से लेकर उसकी जवानी तक मैंने माँ का लमस सोनिया की गोद में महसूस किया था। उसने मुझे गोद में उठाना शुरू किया तो मुझे कुछ याद नहीं कि उसके बगैर कभी कोई दिन या रात गुजरी हो। जब मैं भूखा होता था तो वो खुद खाना छोड़कर मुझे खिलाती थी। जब मुझे पैसे की जरूरत होती थी तो वो अपने स्कूल कॉलेज के बचे हुए पैसे मेरे हाथ पर रख देती थी। जब मुझे डांट पड़ती थी या स्कूल में नंबर कम आते थे तो वो माँ बनकर मुझे थपक कर सुलाती थी और कहती थी कि अगली बार मैं तेरे साथ बैठकर तेरा काम करवाऊंगी। मेरी सोनिया बाजी सिर्फ एक बहन नहीं थी, वो मेरे लिए माँ भी थी, बाप भी थी, दोस्त भी थी और एक ऐसा साया थी जो हर वक्त मेरे साथ चलता था। मेरी सोनिया बाजी बचपन से ही सब में नुमाया थी। वो खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की कहलाती थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, बाल लंबे लंबे और घने थे, रंग उसका दूध जैसा सफेद था। बात करने का अंदाज ऐसा कि हर सुनने वाला उसका गर्विदा हो जाता था। वो जब छोटी थी तो माँ उसे चांद कहती थी और मोहल्ले की औरतें दुआएं देती थी कि ऐसी बेटी सबको मिले। तालीम में भी उसने हमेशा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हर जगह वो नुमाया रही। खानदान में जब भी किसी को अपनी बेटी का रोल मॉडल चाहिए होता तो वो सोनिया की मिसाल देता था। माँ और अब्बू को उस पर बहुत फख्र था। वो कहा करते थे कि बेटी हो तो सोनिया जैसी हो, वरना ना हो। बाजी हर किस्म के खाने बनाना जानती थी। उसे रिवायती पकवान भी आते थे और नई नई डिशेस भी वो बनाती थी। तो मोहल्ले की औरतें भी उससे पूछने आती थीं कि ये कैसे बनाया। बाजी ने अपने ख्वाब देखे थे। वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी और माँ बाप भी उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी रखते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सब बदल गया। एक दिन दरवाजे पर मोहब्बत ने दस्तक दी और बाजी ने उस मोहब्बत की आवाज सुन ली थी। वो कोई गलत लड़की नहीं थी, उसने कभी कोई गैर इखलाकी हरकत नहीं की थी, लेकिन वो मोहब्बत कर बैठी थी क्योंकि दिल तो इंसान का कमजोर होता है ना। और जब कोई सच्चे दिल से किसी को देखता है तो उसका दिल बेइख्तियार धड़कने लगता है। बाजी का दिल भी इसी तरह बेइख्तियार धड़कने लगा और उसने जिससे मोहब्बत की थी वो भी उससे सच्ची मोहब्बत करता था। वो लड़का हमारे खानदान का नहीं था, वो किसी और बरादरी से था, लेकिन वो पढ़ा लिखा था, समझदार था, मेहनती था और सबसे बढ़कर वो बाजी का ख्याल रखता था। जब बाजी ने मुझे बताया कि वो किसी को पसंद करती है तो मैं चौंक गया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि वो सच बोल रही है। फिर एक दिन उसने अम्मा अब्बू को भी बता दिया कि वो लड़के को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। लेकिन यह बात सुनकर अब्बू को गुस्सा आ गया। उन्होंने बाजी को थप्पड़ मार दिया और अम्मा ने कहा कि हमारे खानदान में आज तक किसी लड़की ने पसंद की शादी नहीं की और ना करेगी। अगर उसने शादी की तो सारा खानदान बदनाम हो जाएगा। लोग हमें ताने देंगे, बरादरी वाले बातें करेंगे, हमें मार डालेंगे। बाजी ने बहुत कोशिश की कि अम्मा अब्बू को समझाए कि वो गलत लड़का नहीं है, वो सच्चा और शरीफ है, वो बाजी से निकाह करना चाहता है। लेकिन अम्मा अब्बू ने उसकी एक ना सुनी। बाजी रोज रोती थी और मुझे भी रुलाती थी। मैं छोटा था, इन बातों को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकता था, लेकिन इतना जरूर जानता था कि मेरी बहन बहुत परेशान है और जब कोई इंसान अपने दिल की बात ना कह सके तो वो अंदर ही अंदर टूटने लगता है। अब्बू ने अम्मा से कहा कि जल्दी से इसकी शादी करा देते हैं ताकि ये कोई और गलत कदम ना उठा ले और घर से ना भाग जाए। अम्मा ने भी अब्बू की बात से इत्तफाक किया और कहा कि इसकी शादी जल्दी से करनी होगी और उन्होंने बाजी के लिए एक रिश्ता तलाश कर लिया। वो रिश्ता एक अमीर घर से आया था, लेकिन वो लड़का बाजी की पसंद के बरअक्स था। उसका अंदाज मगरूर था, शक्ल आम सी थी, तालीम में भी पीछे था। लेकिन अब्बू ने कहा
کہ ہمیں اپنی عزت بچانی ہے، ہمیں لڑکے کی خوبیوں یا خامیوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ باجی نے امی ابو سے کہا کہ اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ جس سے میں شادی کرنا چاہتی تھی وہ آپ کو قبول نہیں تھا، اور جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے قبول نہیں ہے۔ لیکن اماں ابو نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب بھی باجی کچھ کہتی تو اماں ابو اس پر ہاتھ اٹھا دیتے۔ ایک دن میں نے اماں کو روکا کہ آپ باجی کو نہ مارے، تو انہوں نے مجھے بھی تھپڑ مار دیا اور کہا کہ تو بیچ میں نہ بول، بیٹھ جا ایک سائیڈ پہ۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میری باجی جو سب کی آنکھوں کا تارا تھی، آج اپنے ہی ماں باپ کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ وہ جو بچپن سے میری ماں تھی، آج خود ماں کی مار کھا رہی تھی اور کچھ نہیں بول رہی تھی، صرف روتی تھی اور دیوار کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ میں اس کا چہرہ دیکھتا تو میرا دل کرتا کہ میں کچھ کر سکوں، لیکن میری عمر چھوٹی تھی اور میرا اختیار محدود تھا۔ پھر ایک دن اماں نے باجی کو کہا کہ صبح تیرا نکاح ہے، ہم نے سب انتظام کر لیا ہے اور تو کچھ نہیں بولے گی۔ اس دن باجی نے کچھ نہ کہا، صرف خاموش رہی۔ وہ کمرے میں بیٹھی رہی اور اپنی سہیلی کی دی ہوئی چٹھی کو پڑھتی رہی، جو شاید لڑکے کی طرف سے آئی تھی جسے وہ پسند کرتی تھی۔ اور میں دروازے کی اوٹ میں کھڑا باجی کو دیکھتا رہا کہ میری باجی جو ہر کسی کو خوشیاں دیتی تھی، آج خود اپنے خوابوں کی لاش پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ چمک نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی، اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو پہلے سب کو دیوانہ کر دیتی تھی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں تھی، وہ صرف خاموش تھی، اور اس خاموشی نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں ساری رات سو نہ سکا۔ مجھے بار بار وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب باجی نے مجھے گود میں لیا تھا، جب مجھے وہ کھلاتی تھی، جب وہ میرے لیے نئے کپڑے سیتی تھی، اور اب وہی باجی صبح کسی اور کے نکاح میں دی جانے والی تھی، نہ اپنی مرضی سے، نہ اپنی خوشی سے، صرف اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے اور اس برادری کی ناک کے لیے جو کبھی ہماری غربت کا مذاق اڑاتی تھی۔ اور مجھے اس سب پہ غصہ آ رہا تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ میں چھوٹا تھا اور کمزور تھا۔ اور سچ یہ ہے کہ میں اس دن ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ میری باجی ٹوٹ گئی تھی۔ لیکن صبح ہوئی تو گھر میں شور مچ چکا تھا، کیونکہ میری بہن گھر پہ نہیں تھی۔ مجھے تو پہلے پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو رہا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ تیری بہن بھاگ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ کہاں بھاگ گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ محلے سے کوئی بھی لڑکا غائب نہیں تھا۔ میری بہن جس کے ساتھ بھاگ گئی تھی وہ کسی سے محبت کرتی تھی۔ وہ کون تھا ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا، کہ ہم نے اس سے ملنے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ بابا اور اماں سر پکڑ کے بیٹھے تھے۔ بابا کو تو اسی وقت ہارٹ اٹیک آیا اور وہ بیمار ہو گئے۔ سنبھلنے کی کوشش کی، دوا درود کرایا گیا، لیکن ان کے دل کا بوجھ بڑھتا ہی گیا۔ بہن کی یاد ان کی سانسوں میں آہ بن کے رہ گئی۔ سسکیاں ان کی راتوں کو جگا دیتی تھیں اور دن ان کی آنکھوں کو نم کر دیتے تھے۔ وہ ہر وقت خاموش رہنے لگے، کسی سے بات نہ کرتے، کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ دن بدن وہ کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ پھر ایک دن وہ بستر سے ہی نہ اٹھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ دل کا دورہ بہت شدید تھا۔ وہ ہسپتال لے جاتے جاتے راستے میں دم توڑ چکے تھے۔ ان کے جنازے کو کندھا دیتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسوؤں کے سمندر اتر آئے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بہن کی محبت کا یہ انجام ہوگا اور بابا اس دنیا سے اس دکھ کے ساتھ چلے جائیں گے۔ پھر ان کے بعد اماں نے تو جیسے جینے سے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ ہر وقت یہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی ہم پر عذاب بن کے اتری تھی۔ جس دن پیدا ہوئی اسی دن میری قسمت پھوٹ گئی تھی۔ اماں کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ ان کی زبان سے ہمیشہ بد دعائیں نکلتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں اللہ کرے ذلیل ہو، رسوا ہو، کہیں اسے کوئی عزت نہ دے۔ باپ کو تو قبر میں اتار دیا، اب اور کیا کرے گی یہ لڑکی؟ اماں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے تھے، مگر ان آنسوؤں میں رحم نہیں ہوتا تھا۔ نفرت ہوتی تھی، غصہ ہوتا تھا، پچھتاوا ہوتا تھا، اور شاید بے بسی بھی۔ میں روزانہ ان کی باتیں سنتا
اور دل ہی دل میں اپنی بہن کے لیے دعائیں مانگتا کہ جہاں وہ خیریت سے ہو، خوش ہو، سلامت ہو۔ میں نے اماں کو کئی بار کہا کہ دل بڑا کریں، بخش دیں اسے، وہ چلی گئی، اس کی بھی اپنی مجبوری ہوگی، لیکن اماں کا دل نہیں پسیجتا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا، سال بیتتے گئے، میں سکول سے کالج اور پھر کالج سے یونیورسٹی پہنچا اور پھر اپنی محنت سے پولیس میں بھرتی ہوا۔ محنت کی، دیانتداری سے کام کیا، تبادلے ہوتے رہے اور آخر کار مجھے ایک بڑی پوسٹ پر ترقی مل گئی۔ اب میں ASI تھا۔ وردی پہنتے ہی میرے دل میں فخر بھی آتا اور ایک درد بھی جاگتا تھا، کیونکہ وردی پہننے والا بھائی اپنی بہن کو ڈھونڈ نہ سکا۔ میری وردی میرے زخموں کی گواہ تھی، ہر دن میری بہن کی یاد میں میرے دل کو کاٹتی تھی۔ میری تنہائی میرے کانوں میں اس کی آواز بن کر سرگوشیاں کرتی تھی۔ میں نے کئی بار اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، پر وہ ایسے غائب ہوئی تھی جیسے اسے زمین نگل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ کوئی اس کا سراغ نہ ملا، کوئی نشان نہیں چھوڑا کہ ہم جان پاتے کہ وہ کس کے ساتھ گئی تھی، کہاں گئی تھی، کیوں گئی تھی۔ لیکن میں ہمت نہیں ہارا۔ میں نے اپنی تفتیشی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے پھر کوشش شروع کی۔ پرانی فائلز نکلوائیں، پرانے پتے کھنگالے، ناموں کی فہرست بنائی، تصویریں دکھائیں، اور ایک دن مجھے ایک ایسا پتہ ملا جو ایک خفیہ ذریعے سے ملا تھا، اور یہ پتہ تھا اس جگہ کا جہاں وہ اب رہ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہوں یا غمگین ہوں، کہ مجھے تو پتہ چل گیا ہے، مگر سامنے جا کر کیا کروں گا؟ کیا اس کو دیکھوں گا؟ کیا اس سے گلے ملوں گا؟ کیا اس سے شکایت کروں گا، یا صرف اس کی خیریت معلوم کر کے واپس آ جاؤں گا؟ میں نے خود کو سنبھالا، اپنی وردی پہنی، گاڑی نکالی اور اس ایڈریس پر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فاصلہ شاید چند کلومیٹر کا تھا، لیکن میرے دل کی دھڑکنوں میں یہ میلوں کا ہو چکا تھا۔ میں راستے میں تھا، مگر میرے دماغ میں بچپن کی تصویریں گھوم رہی تھیں، جب وہ مجھے کھلاتی تھی، میرے سر پر ہاتھ پھیرتی تھی، میرے سکول کا بیگ تیار کرتی تھی، میری جوتیاں صاف کرتی تھی، میرے لیے وہ عید پر نئے کپڑے سلواتی تھی، میرے بخار میں ساری ساری رات جاگتی تھی۔ جب مجھے ڈر لگتا تھا تو وہ مجھے گود میں لے کر سلاتی تھی۔ وہ بہن جو ماں بن گئی تھی، وہ بہن جس نے میرے بچپن کو محبت سے سنوارا تھا، وہ بہن آج 15 سال بعد میرے سامنے آنے والی تھی۔ میں بار بار سوچتا تھا کہ وہ کیسی ہوگی، کیا وہ مجھے پہچانے گی، کیا میں اسے پہچان پاؤں گا، یا وہ بدل گئی ہوگی، کیا اس کے بچے ہوں گے، کیا وہ خوش ہوگی، یا وہ بھی اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوگی، کیا وہ مجھ سے شرمندہ ہوگی یا سینہ تان کے کھڑی ہوگی، کیونکہ اس نے محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ میں نے گاڑی روکی، اس پتہ پر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دل کی دھڑکنوں کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، قدم میرے لڑکھڑا رہے تھے، پسینہ میری پیشانی سے بہہ رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ جب دروازہ کھلا تو دروازہ ایک بچے نے کھولا۔ میں نے اپنی بہن کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے، تو کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا، اور وہاں سے بھاگ گیا۔ لیکن دروازہ کھول کے چلا گیا۔ اب میں اندر جاتا یا نہ جاتا، لیکن میں نے دروازے سے جب اندر جھانکا تو منظر ہی ایسا دیکھا کہ حیران رہ گیا۔ بھاگتا ہوا اس طرف گیا، میری بہن صحن میں چارپائی کے ساتھ رسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی، جبکہ ابھی اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ وہ شکل سے بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، میرا چھوٹا بھائی تو بہت دور رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ باجی میں ہوں، میں آ گیا ہوں۔ جب میں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں تو وہ اچانک سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، میرے گلے لگ گئی۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کس کی جرت ہے آپ کو یہاں باندھ کے رکھنے کی؟ میں نے ان کو گلے سے لگایا، جلدی جلدی رسی کھولی، ان کو چارپائی پہ بٹھایا اور پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھیں، جیسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میری انگلیوں سے ان کی کلائیوں پر بندھی رسی کے نشان چھو کر میں کانپ رہا تھا۔
ہاتھوں پر پرانے زخموں کے نشان تھے جن میں کچھ ابھی تازہ بھی لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر اداسی کی پرانی جھریاں ابھر چکی تھیں، ان کی ہڈیاں نمایاں ہو چکی تھیں، جیسے کئی دنوں سے بھرپور کھانا نہ کھایا ہو۔ میں نے چارپائی کے پاس پڑے مٹکے سے پانی نکالا، گلاس میں ڈالا اور ان کو دیا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے پانی پیا اور مجھے دیکھا جیسے برسوں کی پیاس بجھ گئی ہو۔ میں نے کہا کہ باجی، یہ سب کیا ہے؟ آپ کو کس نے باندھا تھا؟ آپ یہاں کیسے ہیں؟ انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ تم بہت بدل گئے ہو میرے بھائی، بڑے ہو گئے ہو نا، وردی میں بہت اچھے لگ رہے ہو، لیکن افسوس کہ اس وردی کی طاقت بھی مجھے بچا نہ سکی۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں یہ سب کس نے کیا ہے؟ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ پر ایک بھی ظلم کرنے والے کو جیل میں ڈال دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تم بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ اور تھوڑے توقف کے بعد وہ بولنا شروع ہوئی۔ اس کی آواز میں رکاوٹ تھی، جیسے الفاظ اس کے حلق سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے ہوں، لیکن وہ بولی اور میں سنتا گیا۔ ایک ایک لفظ میرے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہوتا گیا۔ اس نے کہا کہ اس کی زندگی میں ایک شخص آیا تھا، نام پرویز۔ وہ اسی محلے میں رہتا تھا اور روزانہ کی ملاقاتوں نے رفتہ رفتہ دوستی کو محبت میں بدل دیا تھا۔ پرویز بہت وعدے کرتا تھا، خواب دکھاتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ اسے اپنی دلہن بنائے گا۔ وہ بھی خوابوں کے جال میں الجھ گئی تھی، لیکن اماں ابا کبھی اس رشتے پر راضی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے جب پرویز نے بات کی تو وہ ڈر گئی اور انکار کر دیا۔ لیکن ایک دن اس کا قریبی دوست آ گیا۔ اس نے آ کر کہا کہ پرویز اسٹیشن پر اس کا انتظار کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ دونوں کہیں دور جا کر نکاح کر لیں تاکہ بعد میں سب کچھ سنبھل جائے۔ وہ کہتی کہ میں نے اسے منع کیا کہ میں بھاگنا نہیں چاہتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، پر وہ بار بار کہتا رہا کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اگر آج نہ گئی تو کل تمہاری شادی کسی اور سے کر دی جائے گی اور پھر پرویز تمہیں کبھی نہ ملے گا۔ میں بہت پریشان ہو گئی، سوچنے لگی کہ واقعی اگر صبح اماں ابا نے میری شادی کسی اور سے کر دی تو میرے سب خواب ختم ہو جائیں گے۔ وہ شخص بار بار یقین دلاتا رہا کہ پرویز اسٹیشن پر میرا انتظار کر رہا ہے۔ آخر کار میں راضی ہو گئی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ جب اسٹیشن پر پہنچی تو وہاں پرویز نہیں تھا۔ دل میں گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں نے سوال کیا تو اس کے دوست نے کہا کہ پرویز شہر گیا ہے اور مجھے اس نے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں وہاں پہنچا دوں۔ میں بھولی تھی، میں نے اس پر یقین کر لیا اور اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ پرویز کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں اور اس کا دوست مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ وہ مجھے ایک اجنبی شہر لے گیا جہاں کچھ اور لوگ پہلے سے موجود تھے جن کے چہروں پر حیا نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور پھر ایک دن وہ آ گیا اور بولا کہ اب تم یہاں رہو گی اور ہمارا کہنا مانو گی۔ میں نے احتجاج کیا، چیخی چلائی، لیکن میری آواز کو دیواروں نے نگل لیا۔ کوئی سننے والا وہاں نہ تھا۔ پھر مجھ پر ظلم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو دن رات چلتا رہا وہ مجھے کسی سامان کی طرح دوسروں کو دکھاتے بیچتے۔ میں چیختی چلاتی، لیکن جب بھی میں انکار کرتی تو مجھے چارپائی سے باندھ دیتے، کھانے کو کچھ نہ دیتے اور مار پیٹ الگ سے ہوتی۔ کبھی میری چیخیں ان دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی تو کبھی میری بے بسی میرے جسم کو سلا دیتی۔ میرے بالوں میں چاندی پڑ گئی، میری آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے آ گئے اور میں اندر سے مر گئی تھی، صرف سانسیں باقی تھیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میرا خون کھولنے لگا، میں غصے میں کانپنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جو ہر بار مجھے سلام کرتا تھا، جسے میں بچپن سے جانتا تھا، وہ اس قدر گھٹیا اور کمینہ نکلے گا۔ میں اسے مار دینا چاہتا تھا، اسی وقت جا کر اس کا گلا دبا دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور بہن کو کہا کہ جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، بار بار پیچھے دیکھتی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ہم دونوں رات کے اندھیرے میں نکل پڑے۔ سڑکیں سنسان تھیں، ہوائیں سرد تھیں اور خاموشی ہمیں گھور رہی تھی، لیکن میں ہر قدم پر اپنے رب سے مدد مانگ رہا تھا۔ آخر کار ہم گھر پہنچے، وہی پرانا ٹوٹا پھوٹا گھر جہاں کبھی ہماری ماں نے ہمیں گود میں لے کر جھولا جھلایا تھا، جہاں ابا کے کہکہے گونجتے تھے، جہاں بچپن کی خوشبو تھی۔ جب دروازہ کھولا تو سب کچھ سنسان تھا۔ بہن نے ادھر ادھر دیکھا،
اور میری طرف دیکھا۔ میں نے نظریں جھکائی اور آہستہ سے کہا کہ نہ ابا رہے نہ اماں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ایسے جیسے برسوں کا دکھ آج ایک ساتھ آنکھوں سے بہہ نکلا ہو۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب رونا نہیں ہے، نہیں تو طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، یہ گھر اب پھر سے تمہارا ہے، یہاں کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ۔ رات بے قراری میں گزری، مجھے نیند نہیں آئی، دل میں ایک ہی بات تھی کہ میری بہن کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ یوں ہی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں نے صبح ہوتے ہی وردی پہنی، راستے پر بہن کے زخم یاد آتے رہے، دل دکھتا رہا۔ پولیس اسٹیشن پہنچا، تھانہ انچارج سے ملا، تفصیل سے سارا واقعہ بتایا، بہن کے ساتھ ہونے والے مظالم کی کہانی سنائی۔ اس کے بعد میں نے اپنی ٹیم کے بہترین لوگوں کو تیار کیا اور اس بد کردار کو تلاش کرنے نکلا جو اپنی ناپاک سازش سے میری بہن کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ کچھ گھنٹوں کی محنت کے بعد ہم نے اسے اسی محلے کے کونے سے پکڑ لیا جہاں وہ روز کسی شریف انسان کی طرح چلتا پھرتا تھا۔ مجھے دیکھتے اس کا رنگ زرد پڑ گیا، آنکھوں میں خوف اتر آیا، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ اب اس کی اصلیت سب کے سامنے آ چکی ہے۔ ہم اسے تھانے لے آئے، وہاں میں نے اس کے خلاف بہن کی عزت خراب کرنے کا مقدمہ درج کروایا، کیونکہ اسی کی چالاکیوں نے ایک معصوم لڑکی کو جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ تھانے کے کمرے میں وہ سر جھکائے کھڑا تھا، شرمندگی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ گناہگار ہے۔ میں نے تھانے والوں سے کہا کہ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جس کی مثال بنے ہر کسی کے لیے جو کسی لڑکی کی عزت سے کھیلنے کی نیت رکھے۔ تھانے کے اہلکاروں نے مسکرا کر کہا کہ آپ بے فکر رہیں، پولیس میں کون سی خاطر تواضع ہوتی ہے یہ تو سب جانتے ہیں۔ میں نے ان کی بات کا مفہوم سمجھ لیا اور مطمئن ہو کر واپس آ گیا۔ دل کو پھر ایک خیال نے جکڑ لیا کہ پرویز کہاں ہوگا، کیا وہ واقعی بے خبر تھا، کیا اس نے شادی کر لی ہوگی، کیا وہ خوش ہے یا کسی دکھ میں مبتلا ہے۔ میں نے اس کی تلاش شروع کی۔ کچھ دن بعد اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اب بھی اسی پرانے شہر میں رہتا ہے جہاں وہ پہلے رہا کرتا تھا۔ میں ایک دن خاموشی سے اس کے پاس پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، مجھے دیکھا تو تھوڑا چونکا لیکن پھر مسکرا دیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا، چائے منگوائی اور پوچھا کہ تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی۔ وہ ہنسنے کی کوشش کرتا رہا لیکن اس کے چہرے کی اداسی نے سب کچھ واضح کر دیا۔ اس نے آہستگی سے کہا کہ ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، وہ اچانک مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کے بعد دل سے خواہش ہی ختم ہو گئی۔ میں خاموش رہا، آنکھوں میں نمی سی ابھر آئی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے وہ لڑکی کون تھی؟ وہ میری بہن تھی، اور وہ کسی کے ساتھ بھاگی نہیں تھی بلکہ تمہارے دوست نے اسے ورغلا کر لے جا کر بیچ دیا۔ پرویز کے چہرے پر حیرت چھا گئی، اس نے فوراً میری طرف دیکھا جیسے میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن میری سنجیدگی دیکھ کر وہ سن رہ گیا۔ دیر تک چپ بیٹھا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگا کہ میں نے تو ہمیشہ سمجھا کہ وہ مجھے چھوڑ گئی، وہ تو میرے لیے سب کچھ تھی، لیکن میرے دوست نے میرے ہی پیار کو برباد کر دیا۔ پھر وہ ایک دم اٹھا جیسے اسے چین نہیں آ رہا ہو، وہ میرے گھر کی طرف بھاگا، دل میں بے چینی لیے جیسے کسی خواب کو حقیقت بنانا ہو۔ وہاں جا کر میری بہن سے ملا، اس کا چہرہ دیکھتے ہی جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ پرویز نے دھیرے سے پوچھا کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ باجی نے آہستہ سے سب کچھ بتایا۔ پرویز کی آنکھوں میں شدید دکھ تھا، وہ بار بار اپنی آنکھوں کو مسلتا رہا جیسے یقین نہیں آ رہا ہو اسے کہ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا وہ اتنا کچھ سہ چکی ہے۔ باجی کی باتیں سن کر وہ بھی بچوں کی طرح رونے لگا جیسے اس کی دنیا ہی ٹوٹ گئی ہو۔ پھر کچھ لمحے خاموشی میں گزرے۔ پرویز نے گردن اٹھائی اور بنا کچھ کہے بس نظریں نیچے رکھتے ہوئے کہا کہ میں نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر سچائی دیکھی اور وقت کی ٹھہری ہوئی تصویر کو ٹوٹتا ہوا محسوس کیا۔ میں نے بھی سر ہلایا اور اسی دن نکاح کے انتظامات کیے۔ نکاح کی تقریب سادگی سے ہوئی، گواہ بھی وہی محلے کے لوگ تھے جو کبھی پرویز کو لڑکی کے چھوڑنے کا تانا دیتے تھے۔
लेकिन अब वही लोग गवाह थे कि उसने अपने प्यार को पा लिया है। निकाह मुकम्मल हुआ तो मेरी बहन की आंखों में खुशी की रोशनी जगमगा रही थी, वही रोशनी जो बरसों पहले उसकी आंखों से गायब हो गई थी। परवेज ने उसका हाथ थमा और कहा कि आज के बाद तुम कभी तन्हा नहीं रहोगी। मुझे देखकर लगा कि कुदरत कभी देर ज़रूर करती है लेकिन इंसाफ से महरूम नहीं रखती। मेरी बहन ने जिस दुख को सीने में दबाए रखा, जिस तकलीफ में चीखती रही, आज उस दुख का अंजाम खुशी की सूरत में इसके सामने था। मेरी आंखें भर आईं जब मैंने अपनी बहन को दुल्हन के लिबास में देखा। दिल ने सुकून पाया कि मैंने अपनी बहन का हक वापस ले लिया, इसकी इज्जत भी वापस आ गई, इसका प्यार भी इसे मिल गया। आज वो दोनों एक साथ खुश हैं, एक दूसरे के साए में जीते हैं। परवेज अपनी गलती को समझ चुका है, अपनी मोहब्बत को पाकर नादिम भी है, शुक्रगुजार भी। और मेरी बहन जिसके चेहरे पर सदियों की थकन थी, अब मुस्कुराहट है। वो दिन भर हंसती है, बच्चों के साथ खेलती है, परवेज के साथ बाजार जाती है। उसके चेहरे की रौनक देखकर मुझे अपनी माँ याद आ जाती है, जो हमेशा कहती थी कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, बेटी को रुलाना गुनाह होता है। मैं हर रात जब इन दोनों को हंसते हुए देखता हूँ तो मेरा दिल सुकून से भर जाता है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने हिम्मत ना की होती तो शायद आज भी मेरी बहन किसी कैद में चीख रही होती, किसी अंधेरे कमरे में सिसक रही होती। लेकिन अब वो रोशन खिड़कियों से बाहर झांकती है और उसकी हंसी सुनकर लगता है कि मैंने अपनी बहन को वापस पा लिया है। और ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, गुर्बत देखी, महरूमियाँ देखी, वालिदैन को दुख में तड़पते देखा, इज्जत को नीलाम होते देखा और फिर इंसाफ को देर से आते भी देखा। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी बात मैंने सीखी वो ये है कि रिश्ते अगर सच्चे हों तो वक्त कितना भी गुजर जाए, उन्हें जोड़ने वाला रब खुद रास्ता बना देता है। जब मेरी बहन चली गई थी तो मेरे माँ बाप टूट गए थे, हमारे घर में जैसे मातम छा गया था। लेकिन मैं अंदर ही अंदर सोचता रहा कि आखिर वो क्यों गई, कहाँ गई, और अगर गई भी तो हमसे रब्ता क्यों नहीं किया। 15 साल तक ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाता रहा। जब अल्लाह ने मुझे एक ओहदा दिया और मैं उस मकाम पर पहुंचा कि हक और ना हक में फ़र्क कर सकता था, तब जाकर मुझे पता मिला जहां मेरी बहन रहती थी। और जब मैं वहां पहुंचा, उसे रस्सियों में बंधा जख्मी, कमज़ोर और टूटी हुई हालत में देखा तो मैं एक लम्हे के लिए अपने होश खो बैठा। मुझे लगा कि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है सब बेमानी है। अगर मैं अपनी बहन को इज्जत ना दिला सका, उसी दिन मैंने फैसला किया कि जालिम को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा, चाहे वो कितना भी पुराना जानने वाला क्यों ना हो। और जब उस दरिंदों को पकड़वाया तो मुझे अंदर से वो सुकून मिला जो शायद बरसों की बेचैनी ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। फिर परवेज़ को तलाश किया, जो खुद अपनी मोहब्बत की जुदाई में बरसों अधूरा था। उसकी सच्चाई और मेरी बहन की मासूमियत ने मुझे एक और सबक दिया कि वक्त चाहे जितना भी गुजर जाए, सच्चे दिल एक दिन ज़रूर मिलते हैं। आज जब मैं अपनी बहन को हंसते हुए देखता हूँ, शौहर के साथ खुशबाश ज़िंदगी गुजारते हुए देखता हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया हो। मैं वर्दी वाला अफसर ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी कामयाबी वो दिन था जब मैं अपनी बहन की इज्जत वापस ला सका। अगर किसी से सीखना है तो उन लोगों से सीखो जिन्होंने हालात के हाथों हार मानी हो, लेकिन जब वक्त आया तो उन्होंने हिम्मत से सब कुछ वापस पाया। मेरी बहन का सब्र, मेरी माँ का दुख, मेरे बाप का सदमा और मेरी जद्दोजहद। सच्चाई कभी मरती नहीं, मोहब्बत कभी हारती नहीं और इज्जत कभी बिकती नहीं। बस वक्त लगता है इसे वापस लाने में। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी सबकमोज़ स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।